वेलकम बैक। अमेरिकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तानी रुपए की इतनी नाकदरी पहले कभी नहीं हुई। ओपन मार्केट में डॉलर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 200 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंचा। शहबाज हुकूमत आने के बाद से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 15.5 रुपए महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 1 पैसे इजाफे से 197 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। शहबाज हुकूमत में इंटरबैंक में डॉलर 14 रुपए 82 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में 1700 अरब रुपए इजाफा हो गया है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं फैसला साजी ना होने से डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है। अब अगले 24 घंटे में हुकूमत तेल, घी और दीगर अशिया की चीज़ों की कीमतें बढ़ा सकती है। आवाम कमर कस लें। आबिद सुलहरी ये कहते हैं कि इस वक्त सियासी बहरान से इक्तिसादी बहरान पैदा हो रहा है। बिजली, तेल समेत महंगाई का तूफान आने वाला है। हुकूमत को फैसले करने होंगे वरना सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। अब डॉलर की महंगाई के बाद जो है अगले 24 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान जो है तेल की कीमतें भी बढ़ा सकती है, बिजली की कीमतें भी बढ़ा सकती है। अगले 3 से 4 दिनों में इन्होंने बहुत सख्त फैसले करने, हम तैयार हो जाएं, कमर कस लें। जो फैसला साजी में जो जिसे कहते हैं नाकामी इस हुकूमत की है। एक सियासी बहरान जो है वो एक इक्तिसादी बहरान की तरफ लेके जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा और आने वाला जो बजट है वो भी IMF की कंसल्टेशन से बनाया जाएगा। ये खासा मुश्किल बजट होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग से इससे निकला जा सकता है वरना सूरत हाल मजीद गंभीर होती चली जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गया। शहबाज हुकूमत के लिए एक और कड़ा इम्तहान शुरू हो गया। ज़राए का कहना है कि शराइत पूरी किए बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते या फिर कई हफ्ते जारी रह सकते हैं। आज शुरू होने वाले मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल शरीक नहीं हैं। शहबाज हुकूमत की जानिब से मौशी अदाद शुमार में घपलों के लिए दबाव डालने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए अदाद शुमार इदारे शुमारियात के मुताबिक शहबाज हुकूमत रवा माली साल की मौशी सूरत हाल को ख़राब देखने के लिए दबाव डाल रही है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ज़ुबैर खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ट्वीट में लिखा कि हम इदारों को तबाह करने की कोशिश क्यों करते हैं, हक़ाइक़ को दबाया नहीं जा सकता। डॉक्टर ज़ुबैर खान पर हुकूमत की तरफ से GDP के डेटा में हेरा फेरी करने के लिए दबाव डाला गया था। डॉक्टर ज़ुबैर खान ने कहा कि मैंने GDP डेटा में रद्द-बदल से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। मैं अब घर पर आराम करूँगा, अपना ओहदा बहुत इंजॉय किया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पिंडी इस्लामाबाद में मईशत दानों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। 31 मई से पहले बड़े फैसले होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का दावा। कहा बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इंतखाबात की तारीख आ जाए वरना इलेक्शन में जितनी देर करेंगे उतनी अपनी कब्र खो देंगे। हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह कहते हैं कानूनी और इंतखाबी इस्लाहात करनी हैं, कुछ बजट से पहले कुछ बाद में होंगी। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए 7 माह मांगे हैं। अक्टूबर और नवंबर तक आम इंतखाबात मुमकिन नहीं। जो इस्लाहात है वो हमें करने हैं और इलेक्शन इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन होने चाहिए। कुछ बजट से पहले होगा, कुछ बजट के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं चला रहा है, रियासत के खिलाफ चला रहा है। जो उसके लब व लहजा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है। बराह रास्त ले चलें आपको लाहौर। PTI रहनुमा शफकत महमूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मकसद ये है कि यह क्या गूंगे हैं, ये बहरे हैं इलेक्शन कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुदा न खास्ता मैं उसकी ज़ात की बात नहीं करता, लेकिन अमली तौर पे अंधा है कि उसको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि जो सारी दुनिया को यहाँ है, जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ है, सबको पता है जिस चीज़ का, उसकी खबर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक नहीं पहुँचती। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात में है और उसमें मैं डिटेल देता हूँ आगे जाके। लेकिन क्या इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं?
بالکل نہیں. اور وہ ان کے جو فیصلہ انہوں نے نیشنل اسمبلی ممبرز کے سلسلے میں کیا اور جب باقی کیا وہ اس سے عیاں ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی یہ لولی لنگڑی جو حکومت ہے. جب یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا تو اس کے بعد مل بیٹھے اور مل بیٹھ کے انہوں نے اخبارات کے مطابق فیصلہ کیا کہ جی ہم اگلے 1.5 سال اور حکومت چلائیں گے. کچھ خدا کا خوف کرو کہ آپ کی میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, شاید کوئی ایک آدھا ووٹ آگے پیچھے ہے. آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے؟ آپ اتنی 1.5 مہینے سے بیٹھے ہیں, 1.5 مہینے سے کیا کر لیا ہے آپ نے؟ کون سی بہتری جو ہے آپ نے کی ہے پچھلے 1.5 ماہ میں؟ کون سی ایسی پالیسی دی ہے 1.5 ماہ میں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کی ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ کی خواہش ہے کہ نیب کا قانون جو ہے اور یہ زرداری اور شریف اور یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں, سب پہ اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات نہیں لوگوں کو پتہ ہے. اگر شہباز شریف کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں سے 16 ارب روپیہ نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ اگین میں کہتا ہوں, عوام کا بچہ جانتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, یہ لٹیرے ہیں, یہ کھا پی کے گئے ہیں. 1.5 سال سے ٹرائل ہو رہا ہے, عدالتوں کو نظر نہیں آتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے 1.5 مہینے میں, سوائے اس کے کہ اب آج خبر آئی ہے کہ جی نیب کیبنٹ کہتی ہے نیب کا قانون جو ہے وہ تبدیل کر دو. نیب کا قانون کیوں تبدیل کر دو؟ کیونکہ نیب کی زد میں یہ لوگ ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ کی جڑیں جو پہلے سے ہی کھوکھلی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں, اور آپ کا جو بچہ جس کو آپ نے پنجاب پہ مسلط کیا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. یعنی کہ اس نے 197 ووٹ لیے اور 197 میں 25 ووٹ جو تھے وہ تحریک انصاف کے بگوڑوں کے اور لوٹوں کے تھے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ تو ختم ہوگی, بات ہی ختم ہوگی. لیکن وہ بھی فرما رہے ہیں ہم لڑیں گے, ہم چلیں گے. کیوں پاکستان کو اس اذیت میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ ملک اس قسم کی جو لالچ ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. یہ چوروں کا کنبا جو اکٹھا ہوا ہے یہ کیا کرے گا؟ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ امریکی حمایت یافتہ رجیم چینج سے پہلے 6% شرح نمو کے قریب تھے. سازشی ٹولے کی واحد ترجیح NRO2 حاصل کرنا ہے. انہوں نے میری ٹیم کے تمام کاموں کو ختم کر دیا. تو یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا, جن کا یہ لکھنا ہے اس ٹویٹ میں کہ امریکی حمایت یافتہ رجیم چینج سے پہلے 6% شرح نمو کے قریب تھے, جبکہ سازشی ٹولے کی واحد ترجیح NRO2 حاصل کرنا ہے. انہوں نے میری ٹیم کے تمام کاموں کو ختم کر دیا. شہباز گل کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, لیکن یہ چور ایسے ہیں کہ چوری سے جائیں نہ ہیرا پھیری سے. پہلے اسحاق ڈار رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا, GDP فیگرز میں 2 نمبری کرتے ہوئے اور ٹائپو ایرر کہہ کر جان چھڑائی. وہی طریقہ واردات ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نارتھ حامد زمان نے ARY کو انٹرویو دیا ہے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ PTI کی حکومت کی تبدیلی ظلم ہے. چیئرمین ایپٹما کا یہ کہنا تھا کہ بطور صنعتکار سمجھتا ہوں چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں تھی, سیاسی گفتگو کے بغیر کہتا ہوں جس وجہ سے بھی یہ ہوا ظلم ہوا. مزید ان کا اس انٹرویو میں کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. رابی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ساری وجوہات سیاسی ہیں, کوئی اور بھی ہیں؟ کیوں اتنا دن بدن جو ہے وہ معاشی حالت ملک کی جو بگڑ رہی ہے؟ جتنی حکومتیں آتی رہیں وہ
انہوں نے بجائے اس کے کہ انڈسٹری لگائیں انہوں نے ٹریڈنگ کو فروغ دیا. تو ایک تو آپ نے اگر سوئی بنانی ہے تو بھی باہر سے لے کے آئیں گے, آپ کے ملک میں نہیں بنتی. اب یہ پہلی حکومت تھی جس نے ایک فروغ دی ایکسپورٹس کو اور انڈسٹریلائزیشن بھی ہو. جو خان صاحب کی حکومت جو خان صاحب کی حکومت تھی, 1 سال ہم نے امپورٹ بند کی اور ہم نے روک دی چیزیں, عیاشیاں بند کی, تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا 1 سال. آپ کو یاد ہوگا 100 ملین کا یا 200 ملین کا سرپلس ہو گیا. ایکسپورٹ سر بہتر ہو رہی تھی, وہ ہم نے دیکھا اور وہ نمبرز بتاتے بھی ہیں, حقائق ہیں. بالکل. تو پھر کیا ضرورت تھی ایسے چھیڑ چھاڑ کی؟ تو پھر تو بہتر ہو رہا تھا. جی یہ تھوڑی سی گفتگو سیاسی ہو جائے گی, لیکن اگر میں آپ کو ایز این انڈسٹریلسٹ اینڈ ایز اے بزنس مین آپ کو کہوں تو کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ غلطیاں ہر ایڈمنسٹریشن میں ہوتی ہیں, پہلے والی میں بھی ہوتی تھی, اس میں بھی تھی غلطیاں تھیں, لیکن جو اکانومی کو آگے لے جانا. میں 50 سال سے بزنس میں ہوں, 18 سال کی عمر میں نے والد صاحب کے ساتھ شروع کی تھی. اتنا پازیٹیو ایٹماسفیئر جتنا ابھی انوائرمنٹ بن گئی تھی بزنس اور انڈسٹری کے لیے. ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف ملے. ہم پہلی دفعہ بنگلہ دیش اور انڈیا اور ویتنام سے مقابلہ کر رہے تھے انرجی ریٹس کے اوپر. تو اور ہمیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ملی, ہمیں جو اسٹیٹ بینک نے پالیسیز دیں ایزی اور لو پرائس لونز کی, $5 ارب کی پچھلے 2-3 سال میں انویسٹمنٹ ہوئی انٹو انڈسٹری. دیکھیں اب اس سال پہلی دفعہ ہم $30 ارب کو انشاءاللہ جون 30 تک کراس کریں گے ایکسپورٹ میں. کبھی ہم نے 3 سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا, اور ہائیسٹ ہماری شاید 24.5 یا 25 ارب پہ گئی تھی وہ کچھ سال پہلے. تو یہ کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں یہ کیا گیا. لیکن یہ جو ابھی جب بلڈ اپ ہو رہا تھا یہ بہت فریجائل تھا, یہ بہت نازک تھا, ابھی اس کے پاؤں جم رہے تھے. تو یہ جو انسٹیبلٹی آئی ہے اس نے ایک دم دھڑام سے نیچے کر دیا. یہ اگر 2 سال 3 سال 5 سال اور یہ اسٹیبلٹی رہتی, ہم صرف ٹیکسٹائل نہیں 5 سال کی ایکسپورٹ جو تھیں وہ 50 ارب پہ لے جانے کی کمٹمنٹ دی تھی گورنمنٹ کو. ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس 2 بلین پہ جا رہی ہیں, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے 5 سال پہلے. اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو 5 سال میں 80 ارب پہ لے جائیں یا 90 ارب پہ لے جائیں, نہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, آپ کے قرضے بھی کم, آپ کی ری پیمنٹ شروع ہو جائیں, ڈالرز کی فراوانی آئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ظلم ہوا, جس بھی وجہ سے ہوا. میں سیاسی گفتگو میں نہیں آتا ہوں, لیکن ہماری ڈائریکشن, ہماری سمت بہت اچھی چل رہی تھی, پر ابھی اس کے پاؤں جمے نہیں تھے. تو وہ لیکن ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے. اگر سٹیبلٹی آ جائے, آج بھی اگر اناؤنس ہو جائے جو بھی ہونا ہے کہ اس حکومت نے رہنا ہے یا اگلی نے آنا ہے, الیکشن 3 مہینے میں, سب سے بہتر تو وہی ہے. تو یہ چیزیں یہیں سے شروع ہو جائیں گی. لیکن ہر روز جو گزر رہا ہے وہ مشکلوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے, ہم بہت آگے ابھی بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو یہ پچھلے 2 مہینوں میں قوم نے ایک چیز بتا دی کہ اب مداخلت نہیں, اب ہم اپنے فیصلے آپ کریں گے. اور میں آپ کو یہ میرا یقین ہے کہ جو فیصلے قوم خود کرے گی وہ ایکسیپٹ بھی ہوں گے, وہ قوم ایکسیپٹ کرے گی. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن میں یہ ہو گیا وہ نہیں, جب قوم ایک فیصلہ کرے گی اور اس پہ عمل ہوگا. سو میرے حساب سے ایک حکومت جو اپنے 5 سال کے ٹینیور کے لیے آئے اور وہ فیصلے کرے جن کو وہ فیس بھی کرے, اس نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے قوم کو, قوم اس کو لے کے آئے گی. تو کیا ایپٹما میں جو باقی آپ کے لوگ ہیں, جو ایسوسیٹس ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں, ان کی رائے کیا ہے؟ ان سے ملتی جلتی ہے؟ اچھا بٹ صاحب میں آپ سے ایک بات بتاؤں, کیونکہ ایپٹما جو ہے وہ ایک بزنس فورم ہے, ایک انڈسٹریل فورم ہے, بزنس بھی نہیں انڈسٹری کہتے ہیں. اس واسطے اگر میں یہ کہوں میں ان کو کسی قسم کی ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کروں تو یہ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن میں بزنس کے حوالے سے آپ کو یہ میں بغیر خوف کے میں یہ بات بغیر جھجک کے کہہ سکتا ہوں کہ بہت لوگ جو ہیں پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں جو پالیسیز حکومت کی رہی اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں.
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں نون لیگ نے سرکاری اعداد و شمار میں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں چیف اکانومسٹ ڈاکٹر زبیر خان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو حماد اظہر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ نون لیگ نے سرکاری اعداد و شمار میں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے اور اس وجہ سے اس کے نتیجے میں چیف اکانومسٹ ڈاکٹر زبیر خان نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔